हर पीर से जुमे अपना पसंदीदा शो न्यूज़ वाइज यूट्यूब पर देखने के लिए डॉन न्यूज़ के ऑफिशियल चैनल पर आएं और सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की जो पहली कौमी सलामती पॉलिसी है और इसी हवाले से जो इसी पॉलिसी में मुआशी सिक्योरिटी को खसूसियत अहमियत दी जा रही है या कह रही है कि वो देगी। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से पाकिस्तान की जो 2022 से लेके 2026 तक तहरीरी शक्ल में जो कौमी सलामती पॉलिसी है उसको आज पब्लिकली लॉन्च किया गया। बात तो इस पे काफ़ी दिनों से हो रही थी, बट आज इसकी ऑफिशियल लॉन्च थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 50 सफ़ात पर ये मुश्तमिल है। जो 100 से ज़्यादा इसके सफ़े हैं, बट कहा जा रहा है कि 50 के करीब जो हैं उनको अभी क्लासिफाइड रखा गया है, पब्लिक नहीं किया गया। जो मीडिया पे तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक जो कौमी सलामती पॉलिसी है उसके मुख्तलिफ चैप्टर्स हैं। कौमी आहंगी का ज़िक्र है, मईशत का ज़िक्र है, दिफा का ज़िक्र है, अंदरूनी सिक्योरिटी की बात की गई है, खारजा पॉलिसी, ह्यूमन सिक्योरिटी, ये सब जो हैं इश्यूज़ कवर किए गए हैं। खारजा पॉलिसी में ख़ित्ते में जो अमन है उसको पाकिस्तान की अव्वलीन तरजीह करार दिया गया है और साथ में ये भी कहा है कि किसी भी मखसूस ब्लॉक का हिस्सा जो है वो पाकिस्तान को नहीं बनना चाहिए। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक दिफा से मुतल्लिक जो चैप्टर है उसमें साइबर सिक्योरिटी को भी का भी जिक्र है। उस हवाले से जो खदशात हैं या ख़तरात हैं और हाइब्रिड वॉरफेयर का भी जिक्र किया गया है। इस पर तफसील से बात है। कौमी सलामती जो ये पॉलिसी है इसके लॉन्च के मौके पे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का कहना था कि जो सिक्योरिटी पॉलिसी अब तक रही है पाकिस्तान की उसमें तमाम हुकूमतों ने सिर्फ जो मिलिट्री एस्पेक्ट है या मिलिट्री सिक्योरिटी का पहलू है उसको ही अहम समझा है, मगर ये जो नई पॉलिसी है इसके अंदर जो मुआशी एस्पेक्ट्स हैं और बाकी भी जो इश्यूज़ हैं उन सब को अहमियत दी गई है। वज़ीर आज़म साहब के बकौल पाकिस्तान ने अपने आप को मुआशी तौर पर महफूज बनाने के हवाले से कभी कोई प्लान तरतीब नहीं दिया और अब मुआशी सिक्योरिटी पॉलिसी के तहत जो कमज़ोर तबके हैं इनको ऊपर लाने के लिए और ग्रोथ बढ़ाने का फ़ैसला किया गया है। ये जो पॉलिसी डॉक्यूमेंट है क्या ये इतना ही अहम है जितना कि हुकूमत कह रही है, और क्या इससे हम कुछ समझ सकते हैं कि क्या ये जो तब्दीलियां हैं जिनका जिक्र वज़ीर आज़म साहब कर रहे हैं ये क्या सिर्फ एक महज कागज़ पे लिख दिया गया है या इससे आगे की भी कुछ हमें पॉलिसीज़ में भी तब्दीली नज़र आएगी? इस सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद चौधरी साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, सिक्योरिटी इश्यूज़ पर गहरी नज़र रखते हैं, और हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब जो सरबराह SDPI के। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। शहजाद चौधरी साहब, सर आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। ये ऑब्वियसली आपसे सर हम पहले भी गुफ्तगू कर चुके हैं इस मामले पे। आज पॉलिसी डॉक्यूमेंट कुछ पब्लिक भी कर दिया है, वज़ीर आज़म साहब ने वहाँ गुफ्तगू भी की। अब कितना अहम सर आपको लग रहा है जो बात है हुकूमत की कि ये पहली मर्तबा है कि मिलिट्री सिक्योरिटी के साथ साथ जो ह्यूमन सिक्योरिटी है या इकोनॉमिक सिक्योरिटी है उसको भी क्योंकि सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन का या सिक्योरिटी पॉलिसी का हिस्सा बनाया गया है, तो ये एक बहुत अहम, जिसको कहते हैं ना, इट्स अ स्टेप फॉरवर्ड। जी आरिफा, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहला जो अचीवमेंट है वो तो ये है कि एक कंसाइज मरबूत डॉक्यूमेंट, एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया जिसके अंदर के 3-4 चीज़ों की जोहतें निकलती हैं, जिसके अंदर ह्यूमन सिक्योरिटी का जिक्र किया, इकोनॉमिक सिक्योरिटी का जिक्र किया, फिर ट्रेडिशनल सिक्योरिटी जिसमें डिफेंस फोर्सेस, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह आते हैं, उनका जिक्र है। तो उस लिहाज से ये पहला डॉक्यूमेंट है 74 साल के अंदर जो कि इस तरह का तीनों चीज़ों को इकट्ठा मरबूत करके एक जगह पे पेश करता है। अब हर हुकूमत जो आने वाली है वो उसमें इम्प्रूवमेंट भी कर सकती है, अपनी तरजीहात के मुताबिक उसको एडजस्ट भी कर सकती है, और फिर उसके बाद उसके अंदर जो पॉइंटर्स दिए हुए हैं उनको लेके आगे चल भी सकती है, पॉलिसीज़ अपनी और स्ट्रैटेजीज उस हिसाब से बना सकती है। ये तो हो गया एज फार एज पॉलिसी की डॉक्यूमेंटेशन इज कंसर्न। जो आई थिंक सेलिब्रेट की जा रही है बात,
ہمارے جیسے ملک کے اندر جہاں پر ٹریڈیشنل سیکیورٹی یا کنونشنل سیکیورٹی ہی ہمیشہ سے، جب آپ سیکیورٹی کہتے ہیں تو ہمارے ہاں صرف ڈیفنس فورسز کا آتا ہے، پولیس کا آتا ہے، انٹرنل سیکیورٹی کا کانسیپٹ آتا ہے. آج وہاں پر ہم معاشی سیکیورٹی اور ہیومن سیکیورٹی کی بھی بات اکٹھے ساتھ ساتھ کر رہے ہیں. میرے خیال میں پاکستان جیسے ملک کے لیے یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے کہ آپ یہ تین چیزوں کا ذکر اکٹھے ایک ہی سانس میں اور ایک ہی جگہ پہ کر رہے ہیں. یہ بہت امپورٹنٹ. اب اس کے بعد کچھ ہوگا یا نہیں، دیکھیے یہ آج 74 سال کے بعد پہلا قدم اٹھایا گیا ہے. اس کے بعد اور بہت کچھ کرنا باقی ہے، اور آگے چل کے اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ اٹس اس پالیسی کو the کیا first کیا step. اور ہاں کرنے کی ضرورت ہے، اس کو کیا کیا اور کرنے کی ضرورت ہے، کیا کیا کمیاں ہیں اس کے اندر. ایک دو سر مثالیں بھی بالکل دوں گا آپ سے آپ کو یہی سوال تاکہ پوچھتے ہیں سر. ڈاکٹر عابد سلیری صاحب کو بھی گفتگو میں شامل کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب یہ شہزاد چودھری نے بہت اہم بات کی. انہوں نے کہا کہ پہلا قدم تو ہے بٹ آبویسلی کہ اکٹھا کر لیا ہے سب کچھ یا یہ اظہار کیا ہے، تو سر اس کو کچھ لوگ تنقید کے فارم میں بھی یہی بات کر رہے ہیں کہ جی دس از نتھنگ مور دین اے وش لسٹ. دیکھیے عارفہ، میرا خیال ہے ہمیں اس وقت بیک مرر کی بجائے فرنٹ سکرین پہ فوکس کرنا ہے، آگے کے لیے کیا کرنا ہے. تو اگر ہم اس بات پہ بحث کرتے رہیں کہ جی پچھلے 74 سالوں میں کیا کچھ نہیں کر پائے، جو کہ آپ نے فرمایا کچھ لوگ تنقید کر رہے ہیں، تو شاید اگلے 74 سال بھی ہم کچھ نہیں کر پائیں گے. یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے کہ اس وقت پاکستان کی جو سویلین اور عسکری قیادت ہے، انہوں نے مل کے ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی اور ویژن ڈاکومنٹ دیا ہے. اور ساؤتھ ایشیا میں پاکستان جو ہے وہ پہلا ملک بنا ہے جس نے کہ ایٹ لیسٹ اس کا ایک میجر چنک اور اس کی سمری جو ہے وہ پبلک ڈومین میں رکھتی، کیونکہ جو پوری دنیا میں ہمیں ایک کرٹیسزم کا نشانہ بنایا جاتا تھا کہ شاید ہم ایک سیکورٹی سینٹرک اسٹیٹ ہیں اور ایک جو ہے نیشنل سیکورٹی جو ہے ہماری ایک محدود ٹنل میں ہے اور اس کے علاوہ ہم کچھ نہیں سوچتے. تو ایک تو اپ فرنٹ اس کا جواب دے دیا گیا کہ جی ہم نے اپنی جو اکنامک سیکورٹی ہے اس کو اپنا سینٹرل پلر بنا رہے ہیں، اور اسی اکنامک سیکورٹی کی بیسس پہ ہیومن سیکورٹی اچیو ہو رہی ہوگی. اسی اکنامک سیکورٹی کی بیسس پہ ہم اپنی جو نیشنل کوہیژن ہے اور جو ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے، جو ہماری ٹریڈیشنل سیکورٹی ہے، اس کو مضبوط کر رہے ہوں گے. اور اگر یہ ساری چیزیں مضبوط ہوتی ہیں تو ان ٹرن ہماری اکانومی جو ہے وہ مضبوط ہو رہی ہوگی. تو میرے تو خیال میں یہ ایک آپ کو بہت کلیئر روڈ میپ دے رہا ہے، اور اس روڈ میپ پہ اب جو ہے وہ امپلیمنٹ کرنا ہوگا. تو اس وقت یہ تنقید کہ جی اس پہ پہلے کچھ نہیں ہوا اور یہ وش لسٹ ہے، اس کو میں بالکل مسترد کرتا ہوں. یہ وش لسٹ نہیں، یہ ایک روڈ میپ ہے، اور اس روڈ میپ پہ ہمیں چلنا ہے. اور اس میں ایک جو اور بڑی میرے لحاظ سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ اس کا ہر سال ریویو ہوگا. اگر اس پہ ریویو ہوتا ہے اور آنے والی حکومتوں کے لیے کہہ دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو وہ اس کو اپ ڈیٹ کر لیں، تو یہ دو چیزیں جو ہیں اس کو ایک ڈائنامک وائبرنٹ ڈاکومنٹ بنا دیں گی کہ یہ ایک لیونگ ڈاکومنٹ بن جائے اور یہ صرف ایک شیلف کی حد تک محدود ہو کے نہ رہ جائے. بالکل صحیح سر. شہزاد چودھری صاحب، ڈاکٹر صاحب نے ذکر کیا کہ پولیٹیکل حکومت اینڈ آبویسلی سول ملٹری دونوں نے مل کے اس کو مطلب کہ کام کیا ہے، یا دے آر آن بورڈ ود اٹ. تو سر ایک اور جو تنقید ہو رہی ہے اس ڈاکیومنٹ کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ آن بورڈ حکومت کی طرف سے بارہا یہ کہا جا رہا ہے کہ بہت سے سب کو آن بورڈ لیا گیا ہے، بٹ سم پیپل آر کرٹیسائزنگ، یہ تنقید ہو رہی ہے کہ پولیٹیکل فورسز کو غالباً آن بورڈ نہیں لیا گیا. اگر کوئی کنسلٹیشنز ہوئی بھی ہیں تو بند دروازوں کے پیچھے ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے بھی فرق پڑے گا. بار بار موازنہ کیا جاتا ہے ٹو سم ایکسٹینٹ نیشنل ایکشن پلان کے ساتھ، کیونکہ نیشنل ایکشن پلان کو جب اکٹھا کیا تھا تو تب ساری پولیٹیکل فورسز جو تھیں وہ ایک میز پر بیٹھی تھیں، تو اٹ لینٹ اے سرٹن لیجیٹیمیسی ٹو دیٹ. ہاں دیکھیے، لیجیٹیمیسی تو گورنمنٹ کی پالیسی کے اوپر گورنمنٹ کی ہوتی ہے. جو بھی گورنمنٹ آئے گی وہ اپنی لیجیٹیمیسی کیری اپنے ساتھ مینڈیٹ لے کے آتی ہے، اور وہی اس کی لیجیٹیمیسی ہوتی ہے. پارلیمنٹ میں اس پہ اگر ڈیبیٹ کی جائے گی اور کی جاتی ہے اور مختلف اوکیزنز پہ کی جاتی ہے تو اس کے اندر پارلیمنٹ کا حق ہے اس کے اوپر اپنی رائے دینا. لیکن حکومت وقت فیصلہ کرتی ہے کہ اس نے کس طریقے سے ایک پالیسی کو کس طرح لے کے آگے چلنا ہے. بٹ لیٹ می جسٹ ٹیل یو کہ جو 50 صفحے آپ نے دیکھے ہیں جو آپ کے پاس ہمارے سامنے آئے ہیں، یہ اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ ہے، یہ اعادہ ہے ان اہداف کا جو کہ حاصل کرنے ہیں. اب وہ کس طریقے سے کرنے ہیں، کیسے کرنے ہیں، کس ٹائم فریم میں کرنے ہیں، کس نے کرنے ہیں،
یہ غالباً وہ جو 50 صفحے ظاہر نہیں کیے گئے یہ ان کے اندر شامل ہوگا. اور ظاہر ہے کہ حکومت وقت جو ہے وہ اپنے حساب سے اپنی دیکھیے اس میں فورن پالیسی کے ایشوز ہیں, اس میں ڈیفنس پالیسی کے ایشوز ہیں, اس کے اندر انٹرنل پالیسی ہے, انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی ہے, اکنامک پالیسی کے بھی ہیں مثال اس کے اندر. تو یہ جو تمام چیزیں ہیں, بھارت کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے, کشمیر کا کیا پوزیشن ہوگا, آرکیٹیکچرل کچھ چینجز اس میں ہیں یا نہیں ہیں, نیوکلیئر ویپنز کتنے ہونے چاہیے, کتنے ہیں, اور کتنوں کی ہم کوشش کریں اور اس کے بعد بولیں کہ اب اتنے کافی ہیں. یہ تو وہ تمام چیزیں ہیں جو کہ آئیڈینٹیفائڈ ہو کے ایک پلازیبل اور ایک اچیویبل ٹارگٹ کے طور پہ جب ایگزسٹ کریں گی تو وہ میں امید رکھتا ہوں کہ 50 صفحے جو نہیں ہمارے سامنے آئے یہ وہ والے ہوں گے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آیا وہ 50 صفحے بھی ہمیں پتہ ہونے چاہیے تاکہ ہم یہاں پہ ڈسکس کر لیں. میرا خیال ہے اس میں بہت ساری ایسی سینسٹیو انفارمیشن ہوتی ہے جو کہ ہماری ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ وہ آپ دشمن کو بھی دکھا رہے ہیں. جب آپ پبلک فورم پہ لے کے آئیں گے تو نہ ہم امریکہ ہیں کہ اگر دشمن کو پتہ لگ بھی جائے تو ہم اس کے باوجود اس کو فیس آف کر سکتے ہیں, نہ ہم امریکہ کی طرح ہیں کہ ہم مکمل, اور ان کے بھی بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ریڈیکٹڈ ہوتی ہیں, جو کہ نہیں ریلیز کی جاتی ہے پبلک کے اندر. تو میرا خیال ہے کہ پاکستان کو اپنی سیکیورٹی اور پاکستانیوں کو تھوڑا سا سینسٹیوٹی کے طور پہ دیکھنی چاہیے. لیکن یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم مل کے آج تینوں چیزوں پہ, ہیومن سیکیورٹی, اکنامک سیکیورٹی اور کنونشنل سیکیورٹی پہ بات کر رہے ہیں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب. اگین دس بات جو کی شہزاد چودھری صاحب نے کہ یہ انٹینٹ ہے, اور آبویسلی آپ نے بھی کہا کہ آگے دیکھنے کی اب ضرورت ہے. ہم اب یہ تنقید بھی کر سکتے ہیں کہ پچھلے سالوں میں کیا نہیں ہوا یہ وہ, پر سر ایک یہاں سوال تو یہ بار بار پوچھا جائے گا اور شاید ہم لوگ بھی پوچھیں گے کہ انٹینٹ کو زیادہ کانکریٹ فارم میں ہم کس طرح دیکھیں گے, ہمیں کب کوئی اس کا فرق نظر آئے گا. اگر ایک پالیسی ہے, ایک بہت بڑی تبدیلی نہیں ہے, تو یہ اسٹیپ فارورڈ اگر ہم نے اس کو کہنا ہے کہ ایک ایسے ہم اب ریاست کی بات کر رہے ہیں جہاں اکنامکس کو بھی اتنی اہمیت دی جائے گی جتنے کہ ٹریڈیشنل سیکیورٹی ایشوز کو دی جاتی ہے. ضرورت بھی ہے, جو کل 2 بلز پاس ہوئے ہیں اس حوالے سے بھی ہم بہت بحث کرتے رہے. پر سر اب کہیں نہ کہیں تو ہم یہ سوال پوچھیں گے کہ اس کو ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ انٹینٹ سے آگے بات بڑھی ہے. Can you give us some guidance? What will you be looking out for to ensure yourself کہ ہم آگے کی طرف دیکھ رہے ہیں اور بڑھ بھی رہے ہیں؟ جی عارفہ, مجھے صرف اجازت دیجیے کہ میں آپ کے پچھلے سوال کو بھی تھوڑا سا ایڈریس کر دوں. دیکھیے معید یوسف نے ان کو سینٹ کی جو اسٹینڈنگ کمیٹی ہے سینٹ میں ڈیفنس کی, وہاں پہ یہ پالیسی پریزنٹ کی. وہاں پہ ساری سیاسی جماعتوں کے ریپرزینٹیٹیو موجود تھے. انہوں نے اس پہ ایک ڈیٹیلڈ بریفنگ بھی ہوئی, ڈیٹیلڈ اس پہ ڈسکشن بھی ہوئی. تو کسی نہ کسی شکل میں پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اس کی, اگر انہوں نے اس کی جو نیشنل اسمبلی سے اپوزیشن نے جوائن نہیں کیا تھا تو سینٹ کی ڈیفنس اسٹینڈنگ کمیٹی میں ان سب نے اس کو جوائن کیا تھا. اب جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیسے انشور کریں گے کہ اکنامک جو سیکورٹی ہے وہ پرائم امپورٹنس لے جائے, تو اس کے لیے ہمیں انشور کروانے کے لیے صرف افغانستان کو دیکھنا ضروری ہے. دیکھیں افغانستان میں طالبان حکومت آ جانے کے بعد بھی اگر وہاں پہ ایک ڈیفیکٹو سینکشن لگی ہیں اور پوری دنیا جو ہے وہ اس وقت رستے تلاش کرنے کی کوشش کر رہی ہے کہ جو افغان عوام ہے ان کو کس طریقے سے بھوکوں مرنے سے بچایا جائے, تو یہ آپ کو ایک سنگل لائنر میسج دیتا ہے. وہ یہ دیتا ہے کہ طالبان کی حکومت کو گھٹنوں پہ لانے کے لیے امریکہ کو کسی جنگ لڑنے کی ضرورت نہیں تھی. انہوں نے سمپل یہ کیا کہ ان پہ ڈیفیکٹو سینکشنز لگا دیں اور اس کی وجہ سے اس وقت آپ دیکھیے کہ اس کا خمیازہ افغان عوام بھگت رہے ہیں. تو وہ اکانومیز جو اسٹرانگ نہیں ہوں گی, بھلے وہ جتنی مرضی بڑی جو کنونشنل سیکورٹی پاورز بن جائیں, ظاہر ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے بلیک میل ہوتی رہیں گی. اور پاکستان نے اس کا ریئلائزیشن آ گئی پاکستان میں, اور پاکستان چاہ رہا ہے کہ وہ اپنی اکانومی کو اسٹرانگ بنائے تاکہ اس کی جو ہیومن سیکورٹی ہے وہ مضبوط ہو, اس کی کنونشنل سیکورٹی مضبوط ہو. تو یہ گوئنگ فارورڈ یہ چیز جو ہے یہ چلتی جائے گی. اور مجھے یاد ہے ایک سے زیادہ مرتبہ NDU میں خود اس جگہ پہ موجود تھا جہاں پہ کہ چیف آف آرمی اسٹاف نے پبلکلی کہا تھا کہ جب ایک نیوکلیئر پاور جو ہے اس کو کہیں جا کے لون مانگنے پڑتے ہیں تو ان کو اس میں کافی خفت محسوس ہوتی ہے. تو یہ اندازہ عسکری طاقتوں کو جو قیادت ہے اس کو بھی ہے, یہ اندازہ جو سیاسی لیڈرشپ ہے اس کو بھی ہے, اور یہ اندازہ اپوزیشن پارٹیز کو بھی ہے. کل جو ساری بحث تھی وہ اسی چیز پہ تھی نا کہ جی آپ اپنی ساورینٹی کیوں
नीलाम करना चाह रहे हैं, जो कि गो के नहीं उन बिल्स के जरिए हुई, लेकिन अपोजिशन का एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू था। तो इस वक्त मैं दोबारा दोहराऊंगा कि तमाम स्टेक होल्डर्स को इस अमर का एहसास हो गया है कि जब तक हम मुआशी तौर पर मजबूत नहीं होंगे, हम दफाई तौर पे हम ह्यूमन सिक्योरिटी उसको अचीव नहीं कर पाएंगे। और ये तीनों इंटीग्रेटेड है, इसमें इधर आर की गुंजाइश नहीं कि पहले आप एक चीज कर लें, फिर दूसरी करें, फिर तीसरी करें। बिल्कुल सही इट सर। इज एंड आपको इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी अपनी स्ट्रेंथन करनी है, कन्वेंशनल सिक्योरिटी भी स्ट्रेंथन करनी है, और ह्यूमन सिक्योरिटी को भी स्ट्रेंथन करना है। बिल्कुल सही जी। नाज़रीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, जब वापस आएंगे तो हम अपने मेहमानों से गुफ्तगू जारी रखेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करें शहजाद चौधरी साहब से और डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब से, और हम उनसे जो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी हुकूमत ने अनवेल की है उस हवाले से गुफ्तगू करें। शहजाद चौधरी साहब, अहम बात की डॉक्टर आबिद सुलेरी ने, उन्होंने कहा कि सबको एक एहसास हो गया है कि ये कितनी इशू ज़रूरी हैं। तो सर अगेन आई एम गोइंग टू प्ले डेविल्स एडवोकेट हियर कि ये एक जो हमारे इस वक्त माशी मसाइल हैं, ये काफ़ी अरसे से मुझे मेरे ख़्याल में अब हम इन पे बहस करते रहे हैं। ये अवेयरनेस अब अगर रियासती इदारों में, सियासी लीडर्स में आ गई है तो आ गई है, बट सर कई दफ़े लगता ये है कि वो जो फ़ैसले करने हैं इस हवाले से, जो शायद इस नेशनल सिक्योरिटी रिपोर्ट के अंदर अगर कहीं उनका जिक्र है तो वो हमसे शेयर नहीं की गए। एंड आई थिंक सर यहाँ फिर वही बात कि स्केप्टिसिज्म होगा कि ये भी तो अब हमें कहीं ना कहीं पब्लिकली इस पे बात करनी पड़ेगी कि ये हमने अचीव कैसे करना है। वी नो लॉन्गर हैव द लग्जरी, अगर मुझे आप ये इजाज़त दें कहने की, कि शायद अब हमारे पास इतना वक्त नहीं है कि हम कहें कि हमें एहसास हो गया है और ये एहसास ही काफ़ी है। अच्छा देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें जो पहला इसका लिटमस टेस्ट है वो ये आज ही देख लेना चाहिए कि जब नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी प्रेजेंट हुई है उसके फ़ौरन बाद एक एपेक्स कमेटी की मीटिंग हुई है अफगानिस्तान पे। उसके कुछ आपने हैंड आउट्स या वो जो रिपोर्ट्स हैं वो देखी हैं। तो ये ज़रा डिटर्मिन कीजिए कि क्या आपकी नज़र में इस नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की प्रेजेंटेशन के बाद, फॉर्मल प्रेजेंटेशन के बाद, क्या उस पर कुछ असर हुआ, यानी उसके कुछ असरात नज़र आए अफगानिस्तान के बारे में जो बातचीत हुई या नहीं? क्योंकि आफ्टर ऑल वो एक हमारी फॉरेन पॉलिसी का हिस्सा है, सिक्योरिटी पॉलिसी का भी हिस्सा है, इंटरनल सिक्योरिटी पॉलिसी का भी हिस्सा है, या ये ऐसी ही एक मीटिंग थी जो आज से महीना या 2 महीने पहले या 10 दिन पहले या 2 हफ्ते पहले हुई थी? अच्छा, तो मेरा मतलब कहने का ये है कि आपके कंडक्ट में तब्दीली आनी चाहिए। दूसरी बात आपको बताऊं, अगर आपको ये पता करना हो कि आपकी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दीलियां क्या आई हैं या आ सकती हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता नज़र रखनी पड़ेगी कि आपके जो सर्विसेज हैं, जो सर्विसेज का स्ट्रक्चर है, इसके अंदर कुछ आर्किटेक्चर में तब्दीलियां आ रही हैं या नहीं आ रही, या वैसे का वैसे ही चल रहा है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है आर्म फोर्सेस का वो वैसे का वैसा ही है, पुलिस भी वैसे की वैसी है। हाँ, कहीं ना कहीं पे कुछ थोड़ी ट्रेनिंग हो रही है, और अगर तब्दीलियां नहीं आ रही तो इसका मतलब है कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में हमने ये बातें तो कर दी लेकिन हम अभी तक उन पर अमल नहीं कर पा रहे। ये वो तरीके हैं जिससे कि मैं और आप बाहर बैठ के जज करेंगे कि आया नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में तब्दीलियां हुई कि नहीं हुई। मिसाल के तौर पे अफगानिस्तान और कश्मीर की बात होती है, मिसाल के तौर पे इकोनॉमी की बात होती है, जब हम कनेक्टिविटी की बात करते हैं इकोनॉमी के लिए और ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स की बात करते हैं, तो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर्स को रियलाइज़ कराने के लिए, उनको असल में ज़मीन पे शक्ल देखने के लिए आपको अपनी फॉरेन पॉलिसी में कुछ तब्दीलियां देखनी पड़ेंगी आगे चल के। क्या हम वो मशरिक़ की तरफ और मगरिब की तरफ वो तब्दीलियां लाने की अहलियत रखते हैं इन हालात के अंदर? अगर नहीं रखते तो नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी, देखिए 74 साल से यही बातें हैं जो कि नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी में दी हुई हैं। क्या हुआ है? वहीद यूसुफ और उनकी टीम ने उन तमाम बातों को जो हम आज तक करते रहे हैं सबको इकट्ठा करके जामे तौर पर हमारे सामने पेश कर दिया। लेकिन मैं अभी भी कहता हूं कि वो जो 50 सफ़े मेरे सामने नहीं है, उनके अंदर मैं उम्मीद रखता हूं कि वो तमाम चीज़ें होंगी जो मुझे आइडेंटिफाई करेंगी कि हमारा डिफेंस बजट इतने % ऑफ द बजट हुआ करेगा, ये रेवेन्यूज हुआ करेगा, इससे आगे नहीं जाएगा। और जब तक हमारा टोटल जो रेवेन्यू है इतना नहीं हो जाता, उस वक्त तक आप इस पे कैप करेंगे। आप अपना साइज ऑफ फोर्सेस जो है उसके अंदर कोशिश करें उनको रब्त मजबूत करने की, ताकि आपके ऊपर जो बोझ है डिफेंस फोर्सेस का, जो वजन है वो कम से कम हो जाए। मैं चाहूँगा
کہ کہیں نہ کہیں پہ مجھے یہ آئیڈینٹیفیکیشن مجھے نہ ہو لیکن اس کاغذ میں آئیڈینٹیفیکیشن ہونی چاہیے کہ ہمارا جو نیوکلیئر وار ہیڈز کا جو کیپ ہے وہ یہ ہے. مجھے یہ پتا ہونا چاہیے کہ کشمیر پالیسی کے اوپر اگر کچھ میری لچک ہے تو کیا لچک ہے جو میں لے کے آیا ہوں سامنے. افغانستان کے اوپر اور انٹرنل سیکیورٹی دونوں ریلیٹڈ معاملات ہیں, ان میں کیا تبدیلی آئی ہے, کس طریقے سے میں تبدیلی لانے کی کوشش کروں گا. میں اور آپ جب ہم باہر بیٹھ کے اسٹڈی کریں گے تو ہمیں ان چیزوں کو, ان اشاروں کو دیکھنا پڑے گا. اگر کچھ بھی تبدیل نہیں ہوتا اس کا مطلب ہے کہ وہ کاغذ کا ٹکڑا تو بن گیا لیکن اس پہ عمل درآمد کوئی نہیں ہو رہا. ایک اور چیز فائنلی کہہ دوں, ہر پالیسی کا دو حصے بہت اہم ہوتے ہیں, ریسورس ایلوکیشن وہ پرائرٹی کے مطابق ہوتی ہے, اور تیسری امپلیمنٹیشن اور اس کا فیڈ بیک, اس کی اکاؤنٹیبلٹی. یہ چار حصوں کے اندر کوئی پالیسی اسٹڈی کی جاتی ہے. تو فی الحال ہمارے سامنے اسٹیٹمنٹ آف انٹینٹ آئی ہے جو آپ اعادہ کیا گیا کہ ہم یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. کیسے ہوگا, کتنی ریسورس دی جائے گی, مین پاور میں تبدیلیاں کیا آئیں گی, کس طریقے سے چیزوں کو تبدیل کریں گے, وہ ہمارے سامنے نہیں ہے, شاید آئے گا بھی نہیں کبھی, کیونکہ یہ ظاہر ہے کہ ہر گورنمنٹ اور ہر ریاست اپنے طور پہ ان کو اپنے طور پہ رکھتی ہے. سینسٹیو چیزیں ہوتی ہیں, نہ ہی ہم دشمن کو بتانا چاہتے ہیں. بالکل شاید ہم رننگ آؤٹ آف ٹائم ہے, آپ اجازت دیں ڈاکٹر سلیری سے بھی کوئک کامنٹ لے لوں میں. جی ڈاکٹر صاحب ویری کوئکلی سر, شہزاد چودھری صاحب نے بہت اہم باتیں کی ہیں کہ جو ہماری اکنامک پالیسی حکومت کی ہوتی ہے اس میں کیا دو تبدیلیاں سر ایسی بتائیں جو ہمیں اس پالیسی کے بعد نظر آنی چاہیے. ڈیفینس کا انہوں نے ذکر کر دیا, کوئی ریفارم کا آپ بات کر دیں. جی یہ جو ہیومن سیکیورٹی ہے اس پہ جو ایڈڈ ایمفسائز ہے یہ بہت ضروری ہے. اس میں فوڈ سیکیورٹی بھی ہے, اس میں واٹر سیکیورٹی بھی ہے, اس میں کلائمیٹ چینج سیکیورٹی بھی ہے. سر یہ اہم چیزیں ہیں, ویری کوئکلی واٹ از دا چینج دیٹ وی شوڈ سی. ایلوکیشن جو ہوگی, اس کی جو ایلوکیشن ہوگی سوشل پروٹیکشن کی ایلوکیشن, تو وہ امپورٹنٹ ہوگی. یعنی یہ ساری چیزیں انٹیگریٹڈ ہیں. آپ اپنی ہیومن ریسورسز تیار کر رہے ہوں گے تاکہ وہ ایک کنڈوسو جو اکنامک اپرچونٹیز آ رہی ہیں ان کو کیپچر کر سکیں, تاکہ آپ کا جو اکنامک لینڈسکیپ ہے, جو اکنامک سائز آف پایا ہے وہ بڑھ سکے, تاکہ ہم اپنی کنونشنل سیکورٹی کو فیڈ کر سکیں. تو مجھے اس میں جو ایڈڈ ایمفیسس چاہیے ہوگا امپلیمنٹیشن میں وہ یہ ہوگا کہ ہم اپنے جو اویلیبل اکنامک ریسورسز ہیں ان کو ہیومن سیکورٹی کے لیے کتنا زیادہ جو ہے وہ مزید ایلوکیٹ کرتے ہیں. بالکل صحیح. بہت ہی ہمارے دو مہمانوں کا انہوں نے ہم سے گفتگو کی. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیاسی صورتحال پہ. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے جو ایوان سے منظور ہوئے بلز, خاص طور پہ جو ضمنی فائنانس بل تھا اور اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل, اسی حوالے سے جو اپوزیشن کا احتجاج رہا اور تحریک انصاف کے اندر جو لڑائی رہی. گزشتہ روز ایک طویل نشست کے بعد قومی اسمبلی سے جو وفاقی حکومت ہے اس نے جو سپلیمنٹری فائنانس بل تھا اور اسٹیٹ بینک کا ترمیمی بل تھا اس کو پاس کروا لیا. مگر اسی دوران حسب معمول ہم کہہ سکتے ہیں ایوان میں شدید ہنگامہ آرائی ہوئی اور احتجاج کے جو منظر تھے وہ بھی دیکھنے میں آئے. نواز لیگ نے گزشتہ روز ہونے والی قانون سازی کو پارلیمنٹ کا سیاہ ترین دن جو تھا وہ کہا, اور الزام یہ لگایا کہ اسپیکر اور ڈیپیوٹی اسپیکر جو ہیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ بلز پر ووٹنگ ہی نہ ہو. شاہد خاقان عباسی صاحب کے مطابق یہ بلز بہت جلدی میں پاس کروائے گئے ہیں اور اپوزیشن کو ان پر بات کرنے کا, بحث کرنے کا موقع نہیں دیا گیا. انہوں نے یہ بھی چیلنج کیا کہ یہ جو بلز ہیں دونوں ان کو واپس لیا جائے گا. دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی قانون سازی کوئی آسان نہیں تھی. کہہ تو وہ رہے ہیں کہ یہ اپوزیشن کے لیے ایک شکست ہے, مگر یہ جب بل انہوں نے پاس کروائے تو اس وقت یہ بھی اطلاعات آئی اور کافی ان پہ بحث ہو رہی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت ان بلز کی مخالفت ہوئی اور آوازیں جو تھیں انہوں نے تنقید کی وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ اور حکومت پر. گزشتہ روز میڈیا میں یہ اطلاعات آئیں کہ وزیر دفاع پرویز خٹک صاحب اور وزیر اعظم عمران خان صاحب کے درمیان تلخ کلامی جو ہے وہ ہوئی ہے. بے شک اس کی تردید کی ہو پرویز خٹک صاحب نے خود اور پی ٹی آئی کی جو باقی اراکین ہیں, مگر پھر بھی اس حوالے سے بحث جو ہے وہ جاری ہے. سارے معاملے پہ گفتگو کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں خرم دستگیر صاحب, پاکستان مسلم لیگ نواز کے نائب صدر ہیں اور سابق وفاقی وزیر, اور ہمارے دوسرے مہمان ہیں وزیر دفاع ہے سابق.
جی جی وزیر دفاع موجودہ وزیر دفاع ڈسکس ہو رہے ہیں. بالکل آئی ہیڈ فارگاٹن اباؤٹ دیٹ لنک. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں مظہر عباس صاحب, سینئر صحافی ہیں, تجزیہ کار ہیں. ویلکم ٹو دا شو. خرم صاحب, سر حکومت پہ تو ہم بات کریں گے, مگر یہ بتائیں کہ کل تو سر آپ لوگوں کے بھی نمبرز پورے نہیں تھے. حکومت کے اوپر تو آپ لوگ تنقید کرتے ہیں کہ ان کو فون کالز آ جاتی ہیں اور اس لیے وہ جمع ہوتے ہیں اور لوگ عمران خان صاحب سے ناراض ہیں, بٹ سر آپ کی تو اپنے نمبرز پورے نہیں تھے. کدھر گئے آپ کے لوگ؟ جی ہمارے پیپلز پارٹی کے بھی, مسلم لیگ نون کے بھی اراکین 10 کم تھے. ان کو بھی فون کالز آئیں سر؟ جی نہیں, ان کو نہیں فون کالز آئیں, وہ کچھ بیمار ہیں اور کچھ 2 ملک سے باہر ہیں. پیپلز پارٹی کے بارے میں نہیں جانتا, لیکن جو مسلم لیگ نون کے ہیں. لیکن اس سے زیادہ اہم بات یہ ہے کہ کل بھی عمران خان صاحب کو اپنی جو عددی اکثریت ثابت کرنی ہے 172 ووٹوں کی, ان کے پاس نہیں تھے. 168 ووٹ. سر آئی مین انہوں نے پاس کروا لیا, ان کو کون سے وہاں پورے ووٹس وہ چاہیے تھے؟ سمپل میجورٹی ہوتی ہے, تو آپ لوگوں نے چیلنج ہی نہیں کیا, آپ کے اپنے ہی آدمی پورے نہیں تھے؟ ہم نے جو 2 آپ کو ناظرین کو جو اگر حقیقت بتانی ہے, سپلیمنٹری فائنانس بل پر بحث ہوئی اور طویل بحث ہوئی. یہ نہیں کہ اس پہ, بلکہ زیادہ وقت جو ہے اگر ہم کہیں کہ شام 5 سے رات 11 بجے تک, تو سپلیمنٹری فائنانس بل پر ہی بحث ہوئی. لیکن اس پر ووٹنگ کے دوران اسپیکر کا اور ڈپٹی اسپیکر کا رویہ مجھے دکھ سے کہنا پڑے گا پر فاشسٹ رویہ تھا. کیونکہ ایوان کا ایک قوانین بھی ہیں اور ایک رول بھی ہے کہ جب بھی کوئی بھی شخص, آپ کہتے ہیں وائس ووٹ ہوتا ہے, ہر ممبر کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کو چیلنج کرے. ہم نے ایک دفعہ چیلنج کیا 168-150 کا ووٹ کا. جب ہم نے اگلی کلاس پر چیلنج کیا کہ جی اب دوبارہ ووٹنگ کرائیں, کیونکہ اس وقت تک حکومتی اراکین بہت سارے جا چکے تھے, تو اسپیکر نے انکار کر دیا اور بڑی ڈھٹائی سے انکار کیا. مجھے بڑا دکھ ہوا. اب یہ جو کاؤنٹ ہے, ہر کلاس فرق ہے. مثلا دودھ پر ٹیکس لگنے کا علیحدہ ووٹ ہے اور ڈبل روٹی پر ٹیکس لگنے کا علیحدہ ووٹ ہے. وہ دونوں ایک کلاس میں نہیں ہے, فرق کلازز میں. تو وہاں جو ہے ہمیں روکا گیا. اور پھر آخری جو 45 منٹ تھے اس میں ڈپٹی اسپیکر نے تو جو کہتے ہیں نا, جو پہلی ہی سیاہی تھی وہ مزید گہری ہو گئی. کہ انہوں نے وہ تمام, خاص طور پہ اسٹیٹ بینک کا جو بل تھا, جو کہ سلیوری کا بل تھا, اٹانومی کا بل نہیں تھا, اس کو انہوں نے ٹوٹل بلڈوز کیا بغیر کوئی دیکھے, بغیر کچھ سنے. انہوں نے کہا جی میں تو نہ تو کاؤنٹ کرواؤں گا, نہ میں کسی کی بات سنوں گا, نہ میں بحث سنوں گا. انہوں نے پھر اس کے بعد جو ہیں وہ کوئی 8-10 اور بھی ان کے شاید غالباً قوانین رہتے تھے, انہوں نے وہ سب بلڈوز کیے اور تقریباً کوئی نصف شب کے قریب ہم پھر وہاں سے پارلیمان سے اس سیاہ دن سے باہر آئے. مظہر صاحب, خرم صاحب نے بڑی خوبصورتی سے میرا جو سوال تھا نا اس کو ڈیٹور لے کے اس سے اور بہت سی حکومت کی اور جائز باتیں کی. تنقید بالکل حکومت پر ہونی چاہیے جس طرح کا کل رویہ تھا. پر سر یہ کل کے واقعے سے کچھ اس طرح کا بھی امپریشن نہیں ملتا, جیسے بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن بھی چاہتی ہے کہ یہ بلز پاس ہو جائیں, ان کو بھی پتہ ہے اس وقت مجبوری کیا ہے IMF کے ساتھ, اور دوسرا وہ دے وانٹ کہ بس یہ جو ایک مشکل کام ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کر دے تاکہ ان کو نہ کرنا پڑے. شکریہ عارفہ. صرف اپوزیشن یہ نہیں چاہتی تھی, حکومتی اراکین بھی یہ چاہتے تھے کہ یہ بل پاس نہ ہو. اب وہ ان کی مجبوری تھی کہ وہ بل, وزیر اعظم صاحب کی ہدایت تھی, اور جس طرح آپ نے کال مجھے تو نہیں پتا کالز آئیں, کسی کو مس کال گئیں, کسی نے کال ریسیو کی, یہ مجھے نہیں پتا. لیکن اندر سے اگر آپ PTI کے اراکین سے پوچھیں تو وہ واقعی یہ چاہتے تھے کہ یہ بل کسی طرح پاس نہ ہو, کیونکہ یہ جیت ان کے آگے شکست کی وجہ بن سکتی ہے. یہ ایک ایسی جیت ہے کل جس میں وہ انہیں نظر آ رہا ہے کہ یہاں ہم ووٹنگ میں تو جیت گئے ہیں, لیکن جو آنے والا وقت ہے اس میں ہم جا کے اپنے ووٹرز کو کیا سمجھائیں گے, اس کو کیا بتائیں گے کہ بھائی کن کن چیزوں پر آپ نے ٹیکس لگا دیا, کن ہمارے لیے کیا مشکلات کھڑی کر دیں. کیونکہ اب تو لوگ سوالات کرتے ہیں, جب آپ اپنی کانسٹیٹنسی میں جائیں گے تو لوگ سوالات کرتے ہیں. اب انفارمیشن کا دور ہے, تو ایسا تو نہیں ہے کہ آپ جا کے ان کو سمجھا دیں گے اور وہ سمجھ جائیں گے. تو میرا خیال ہے یہ گورنمنٹ کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا, اور اسی وجہ سے یہ تلخی بھی آئی جو کل ہم نے جن کی خبریں سنی, ناراضگی کا بھی اظہار کیا. بہت سے لوگ جو ناراض تھے, میرا خیال ہے PTI کے اراکین ناراضگی سے ناراض کم تھے, پریشان زیادہ تھے. پریشان اسی لیے تھے کہ اب یہ لاسٹ ایئر ہے, لاسٹ ایئر میں تو آپ یہ کرتے ہیں الیکشن سے پہلے والا جو پیریڈ ہوتا ہے کہ آپ ایسے اقدامات کرتے ہیں کہ آپ کو کانسٹیٹنسی میں کہیں نہ کہیں جو ہے فائدہ ہو.
یہاں ایسے اقدامات کیے جا رہے ہیں جن سے آگے چل کے نقصان ہوگا. اب 3 مہینے بعد ایک اور بجٹ آئے گا جو قومی بجٹ ہوگا. تو یہ سچویشن ایسی ہے کہ نہ لوکل باڈیز الیکشن میں آپ کانفیڈنٹلی جا سکتے ہیں, نہ اگلے عام انتخابات میں, انٹل انلیس کوئی آپ ایسے انقلابی اقدامات کر دیں کہ جس کی وجہ سے اب ووٹر کے سامنے آپ سر اٹھا کے بات کر سکیں. تو میرا خیال ہے پی ٹی آئی کے لیے اس کے باوجود کہ ان کو نمبر گیمز میں فتح حاصل ہوئی, دراصل ان کے اراکین کو یہ پریشانی ہے کہ یہ فتح آئندہ ہماری شکست کا باعث نہ بن جائے. بالکل صحیح. جی ناظرین, یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا, جب ہم بریک سے واپس آئیں گے اپنے مہمانوں سے گفتگو جاری رکھیں گے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم گفتگو کریں خرم دستگیر خان صاحب سے اور مظہر عباس صاحب سے. جی خرم صاحب, مظہر صاحب کی بات تو آپ نے سن لی. سر یہی اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ شور شرابہ تو کل ڈال لیا اپوزیشن نے, مگر سب کو معلوم ہے کہ یہ اب ایک مشکل وقت ہے, مشکل فیصلے کرنے پاکستان تحریک انصاف کرے انہی کا نقصان ہوگا اگلے الیکشن میں. اور اسی لیے یہ جو ساری گفتگو ہے کہ نو کانفیڈنس موو کر دیں گے, آپ لوگ لانگ مارچ لے آئیں گے, آپ لوگ کہتے ہیں حکومت کو گرانا ہے, یہ صرف باتیں ہیں, آپ نے کرنا نہیں ہے بیکاز یو وانٹ them ٹو سفر. وہ جو شروع میں مریم نواز صاحبہ کہتی ہے نا سر, وہ بھی بات ابھی تک وہ ایکسپلین دو, ان کو سفر کرنے دو. دیکھیے دو باتیں ہیں. کل جو منی بجٹ پاس کروانا ہے وہ تحریک انصاف کے لیے خود کش حملہ تھا. اب خود کش حملے میں آپ اپنے مخالف کو تو اڑا دیتے ہیں, لیکن اصل میں کچھ عرصے بعد اپنے آپ کو اڑا لینا ہے. نہیں سر, انہوں نے صرف اپنے آپ کو اڑایا, آپ لوگوں پہ کوئی نقصان نہیں ہوا, آپ لوگ دور کھڑے دیکھ رہے تھے. جی تو اب ایشو یہ نہیں, وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس ہم نے ووٹ جیت لیا یہ, لیکن ان کی جو جیت ہے انگریزی میں کہتے ہیں پیرک وکٹری, دے وان اے پیرک وکٹری. تو لہٰذا ان کو انہوں نے اپنی ایک پالیسی ہے, اس پالیسی پر وہ all a drama what you guys did yesterday. یہ جو آج شاہد عباسی نے آ کے کہا کہ واپس ہوں گے بل اور سیاہ دن ہے اور یہ اور وہ. مزاحمت. پاکستان کے عوام نے, مجھے گجرانوالہ کے عوام نے اس حکومت کی مزاحمت کے لیے ووٹ دیا ہے. تو کل ہمیں جس مقصد کے لیے ووٹ ملے تھے, ہم نے اپنا فرض عوام کا, عوام کی آواز اٹھانے کا, عوام کی چیخیں ان کے کانوں تک پہنچانے کا, آپ کے لوگ اگر پورے نہیں آئے تو ٹھیک تھا. جی نہیں, ایشو یہ ہے کہ ہم نے پوری کوشش کی. ابھی 17 نومبر کو ہماری 100% حاضری تھی, اور اب اگر کوئی ایسا موقع آتا ہے کوئی عدم اعتماد کا, تو پھر ہم اس کے انشاءاللہ 100%. Why would you want vote of no confidence now? یہ اتنے مشکل فیصلے ہیں, بجٹ کو امپلیمنٹ کروانا ہے, IMF کی کنڈیشنالٹی ہے, کیسے ہم سمجھیں کہ وہی جب آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ خود کش حملے اپنے پہ کر رہے ہیں, تو آپ کو کیا ضرورت ہے کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس کر کے ان کی جگہ بیٹھیں؟ اس لیے کہ پاکستان میں جو ہمارے ووٹر ہیں ان کے گلے کٹ گئے ہیں. وہ اب وہ ہمیں, مجھے اپنے حلقے میں, اور تمام آئی تھنک اس میں جو منتخب نمائندے ہیں اس میں شامل ہوں گے, جب وہ اپنے حلقوں میں جانے صرف ایک سوال کیا جا رہا ہے مجھ سے بطور ایک منتخب نمائندہ. گجرانوالہ کے عوام, ظاہر ان کو معلوم ہے حکومت نہیں ہے, کوئی سڑک, کوئی نوکری, کوئی سکول, کوئی ہسپتال نہیں مانگ رہے. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس ظالم, نالائق, مافیا سرپرست حکومت سے ہماری جان آپ کب چھڑا رہے. صرف یہی سوال ہو, پچھلے 1.5 سال سے یہی سوال ہو رہا ہے. تو لہٰذا ایک عوامی جو پریشر ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. اس کا اظہار آپ دیکھیں گے کہ ہم لانگ مارچ کی صورت میں کریں گے, اور لانگ مارچ کے وقت جو ہے اگر ہمیں یہ محسوس ہوا تو پھر نو کانفیڈنس موشن بھی آ سکتا ہے. مظہر صاحب, خرم صاحب کی سر آپ نے بات سنی, کیا آپ کو ان کی بات کچھ کیا سمجھ آ رہی ہے؟ Not very convincing. Is it convincing? چلے, sometimes you know the English word is more polite. Do you think he's convincing you? نہیں, میں نے کہا not very convincing. ہاں, میں نے کہا not very convincing. کیوں سر, کیا وجہ ہے؟ یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ لانگ مارچ پہ آئیں گے اور پھر ووٹ آف نو کانفیڈنس کریں گے؟ نہیں ہوگا, میرا نہیں خیال کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس موو ہوگا. دیکھیے یہ جو بات ہوتی ہے نا وہ ٹھیک ہے کہ آپ ورکرز, چیز یہ کہ یہ جو وقت ہوتا ہے, ہم 5 سال کیوں کسی حکومت کو دیتے ہیں؟ 5 سال کسی حکومت کو اس کی اچھی بری پالیسیز پہ آپ تنقید کرتے ہیں, آپ اس سے وہ کرتے ہیں, اچھی آپ اپنی پالیسیز بناتے ہیں, اپنی کاؤنٹر پالیسیز بناتے ہیں. یہ پیریڈ وہ ہوتا ہے کہ جس میں آپ کاؤنٹر نیریٹو لے کر آتے ہیں, جس میں ایک آپ جواب لیتے ہیں. ایک اگر فرض کریں کل آپ اگر اس وقت حکومت میں ہوتے تو آپ IMF کی اس کنڈیشنز پہ کیا موقف رکھتے؟
یہ چیز سامنے نہیں آئی. یہ سامنے آئی کہ یہ غلط جا رہے ہیں, انہوں نے وہ کر دیا, آپ کیا کرتے؟ کیا آج اپوزیشن یہ کہہ سکتی ہے کہ وہ آئندہ جب حکومت میں آئیں گے تو آئی ایم ایف میں نہیں جائیں گے؟ نہیں کہہ سکتی, کوئی بھی اپوزیشن نہیں کہہ سکتی کھڑے ہو کے کہ ہم نہیں جائیں گے آئی ایم ایف میں. تو یہ جو اپوزیشن کا رول ہوتا ہے, یہ پولیٹیکل پارٹیز کا رول ہوتا ہے. دیکھیے اتنی, اور یہ کل بھی 10 نمبرز کم تھے, اور جب چیئرمین سینٹ کے خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس آئی تھی تو کھڑے جب ہوئے تو میجورٹی میں تھے, اور جب ووٹ کا وقت آیا تو مائنورٹی میں ہو گئے. تو ایک ڈسٹرسٹ ہے اپوزیشن کے اندر, ایک ڈیوائیڈڈ اپوزیشن نظر آتی ہے. اس کے باوجود کہ بعض ایشوز پہ وہ یونائٹڈ ہو جاتے ہیں, لیکن اوور آل پرسپیکٹو میں وہ ایک ڈیوائیڈڈ ہاؤس نظر آتا ہے. اور مسلم لیگ نون کی اپنی پالیٹکس ہے, پیپلز سر پارٹی یہ کی ذرا اپنی سوال پالیٹکس پوچھنے ہے. دیجیے گا خرم صاحب سے. خرم صاحب, ڈیوائیڈڈ ہاؤس, ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے بھی جو آپ کا ڈسٹرسٹ ہے سر, مطلب کہ صحیح کہہ رہے ہیں مظہر صاحب, ایک تو آپ کی پارٹی کے اندرونی مسائل ایک طرف, پر سر آپ کی تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف بھی رویہ جو ہے وہ, خواجہ آصف صاحب کوئی اور بات کرتے ہیں, شاہد خاقان عباسی صاحب کچھ اور گفتگو کر رہے ہوتے ہیں. آپ نے تو فیصلہ بھی نہیں کیا, وہی بات کہ یو وانٹ دس ٹو کنٹینیو the way it نہیں, is. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ اس وقت پارلیمنٹ میں ایک بہت اچھا ریلیشن شپ ہے. کل بھی نظر آیا, سب یونائٹڈ شور مچانے کے لیے سب یونائٹڈ تھے, گفتگو کرنے کے لیے, کرٹیسائز کرنے کے رولا لیے. شولا پاؤنڈ واسطے نہیں, ہم جب بھی وہ آخر بہت بڑی تعداد دیکھیں نا, اگر 160 میں سے 150 موجود ہیں تو بہت بڑی تعداد موجود ہے, تو اس کا کہنا ہے کہ جی وہاں اگر نہیں ہے, آپ خود بھی ہنسی جو ہے نا اپنی کنٹرول کرنا چاہ رہے ہیں. جو ایشو یہ دیکھیے بڑا سمپل ہے. پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا اس بات پر اتفاق ہے کہ اگر ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہوتا ہے تو آنے والی حکومت جو ہے اس کو 2023 تک نہیں جانا, اس نے فوری ایسے کام کرنے ہیں کہ پاکستان میں صاف, شفاف اور غیر آئینی مداخلت سے پاک انتخابات. معاف کریے گا آپ کی بات کاٹ رہی ہوں, بٹ پاکستان پیپلز پارٹی تو ووٹ آف نو کانفیڈنس پنجاب کے علاوہ کہیں کرنے میں انٹرسٹڈ نہیں ہے. آپ کا ان سے اختلاف اس ایشو پہ ہے کہ آپ سینٹر میں چاہتے ہیں, تو یہ آپ یہ مطلب یہ کرنا کہ جب آپ نے اسٹیپ 1 پہ ہی اگری نہیں کرے تو یہ کہنا کہ اگلی حکومت کب تک چلے گی, الیکشن کب ہوگی, یہ کیسے آپ گفتگو کر سکتے ہیں؟ یہ سب سیاست ممکنات کا کھیل ہے نا, آرٹ آف دا پاسبل ہے. کہ اس وقت ہمارے سامنے کیا سینیریو ہے کہ ایک ایسی حکومت اور پرائم منسٹر ہیں جو ایگزاسٹ ہو چکے ہیں, جن کے پاس ایک ہی آئیڈیا تھا کٹوں کا اور مرغی کا, اب وہ بھی نہیں تھا. اور پرائم منسٹر نے اپنے منہ سے بولا ہے, آج اگر آپ نے ان کی نیشنل سیکیورٹی کی تقریب سنی, انہوں نے کہا جب آئی ایم ایف کے پاس جاتے ہیں تو پاکستان کی سیکیورٹی متاثر ہوتی ہے, تو سیکیورٹی تو متاثر کر دی ہے. دیکھیں نا, یہ بات مظہر صاحب نے کی اور میں اس کا بڑا دو ٹوک جواب دینا چاہتا ہوں. مسلم لیگ نون بھی آئی ایم ایف میں گئی, آئی ایم ایف کا اس وقت بھی مطالبہ تھا کہ اس طرح کا بل پاس کریں اسٹیٹ بینک کی آٹونومی کے لیے, ہم نے نہیں کیا, ریزسٹ کیا. اس وقت بھی ان کا مطالبہ تھا کہ جناب اس قسم کی ٹیکسیشن کریں, ہم نے نہیں کیا. اور کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے اندر وہ صلاحیت تھی کہ ہم خود پاکستان کی اکانومی مینج کر سکتے تھے. اس میں اللہ تعالیٰ کے کرم سے یہ میرے کون کرے گا سر جب آپ پاور میں آئیں گے؟ میں صرف ایک حقیقت سامنے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہمارے پر خاص کرم ہوا. پاکستان کی تاریخ کا واحد آئی ایم ایف پروگرام ہے جس میں جیسے جیسے پروگرام آگے گیا انفلیشن نیچے گئی اور پاکستان کی اکنامک گروتھ اوپر گئی. مستقل یہ 3 سال کا ریکارڈ ہے. تو یہ لیگ نون کے پاس کیپیبلٹی ہے کہ وہ آئی ایم ایف کے پاس جا کر بھی پاکستان کے اور وہ ڈار صاحب بھی چلائیں گے سر اکانومی. جی ڈار صاحب چلائیں گے, بالکل چلائیں گے. مظہر صاحب ویری کوئکلی سر, کنکلوڈنگ ریمارکس, we've run out of time. جی سر فرمائیں. دیکھیں بہت سمپل سی چیز ہے, پہلے اپوزیشن کو وہ کانفیڈنس اپنے اندر لانا پڑے گا کہ آپ ووٹ آف نو کانفیڈنس. میں تو اب بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ مجھے تو کوئی اس میں وہ نہیں لگ رہا کہ ایک گورنمنٹ اگر فرام دا اپوزیشن پرسپیکٹو اگر ایک گورنمنٹ اپنے غلط اقدامات کی طرف سے ان پاپولر کر رہی ہے تو آپ ایسی صورت میں اس کو ہٹا کے کیا اچیو کریں گے. اور یہ جو سچویشن ہے اپوزیشن کے لیے, میں اب بھی یہ سمجھ رہا ہوں کہ اپوزیشن انتظار کرے گی, وہ پریشرز ڈالے گی, ہر طرح کی چیزیں کرے گی, لیکن اپوزیشن نہیں چاہے گی کہ ایسی سچویشن میں, کیونکہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ چاہ رہے ہیں کہ 3 مہینے کے اندر الیکشنز ہو جائیں, پیپلز پارٹی چاہ رہی, پیپلز پارٹی کچھ اور چاہ رہی ہے کہ آگے 2023 میں ہوں, ریفارمز ہوں, یہ ساری چیزیں ہوں. مجھے اپوزیشن بھی اتنی ہی کنفیوز لگ رہی ہے جتنی گورنمنٹ ان پاپولر لگ رہی ہے. تو اپوزیشن اور گورنمنٹ کے درمیان جو اس وقت ٹسل ہے
वो इस चीज़ की नहीं टसल है कि इमरान खान को फौरन हटा दिया जाए। मेरे नज़दीक, हो सकता है मैं गलत हूँ, अपोजिशन का अपने रैंक एंड फाइल जो हैं उसमें जो डिस्ट्रस्ट का लेवल है, जब तक वो बेहतर नहीं होगा, मैं नहीं समझता कि वो इमरान खान को चैलेंज इस तरह कर सकते हैं कि इमरान खान को ओवरथ्रो कर सकते हैं या इमरान खान की गवर्नमेंट को वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के जरिए हटा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमसे की। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नाउ वी विल बी बैक ऑन मंडे।